मेरी भाभी नौजवान और खूबसूरत औरत थी। मैं और भाभी घर में अकेले रहते थे। जब से इसकी शादी हुई थी, भाई दुबई गए हुए थे और भाभी के जिस्म में दर्द रहता था। भाभी मुझे रोज रात को अपने रूम में बुलाती और मुझसे अपना मसाज करवाती और मैं जोर लगा लगा कर भाभी का मसाज करता और उसको सुकून पहुंचाता। एक रात भाभी ने कहा, लाइट बंद कर दो और ड्रेसिंग टेबल से तेल की शीशी भी ले आओ। मैंने चुप करके लाइट बंद की और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाकर भाभी का आहिस्ता आहिस्ता से मसाज करने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भाभी ने फिर मेरे कान में एक बात की जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी ने कहा, तुम्हारा भाई दुबई होता है और वो शादी के कुछ दिनों बाद ही चला गया था, इसलिए मैं मजबूर हूँ। मेरी ज़रूरत का ख्याल करो और मैं जवान औरत हूँ और खूबसूरत हूँ। अगर बाहर किसी मर्द के साथ अपना ताल्लुक बनाती हूँ तो आपको और आपके भाई को बुरा लगेगा, लिहाजा तुम ही मेरी मदद करो और मेरा साथ दो। इसलिए फिर मैंने भाभी को, मेरी उम्र 22 साल थी। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की, ताकि मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सैमा है। मैं उनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ सैमा ही कहता था। भाई के ना होते हुए वो अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफ़ा मैंने इन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वो अमजद भाई को याद करती हैं, तभी तो वो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने भाई से ये बात पूछी थी, ना ही सैमा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वो सारा दिन खामोशी से घर का काम काज करती थी और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने लगती थी। दरअसल शादी के अगले हफ्ते भाई चले गए थे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये शादी सिर्फ मेरी खातिर की गई थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। इसलिए अमजद भाई ने सैमा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सैमा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता न मिलने की वजह से उनके घर वालों ने अमजद भाई के साथ इन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि सैमा भाभी ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ देकर बुलाया और रात को न जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया है। यही सोचकर मैं तेजी से सैमा भाभी के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि अमजद भाई ने जाते हुए सैमा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी की हर ज़रूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से सैमा भाभी की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि अमजद भाई के पैसे से हर वक्त मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि सैमा भाभी कोई शिकायत अमजद भाई तक न पहुँचाएं। अमजद भाई ने कभी वापस आने की बात न की थी, तो हम बहन भाइयों ने कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया था। इसलिए अमजद भाई कभी वापसी का सोच ही नहीं सकते थे। और रात 11 बजे के वक्त सैमा भाभी मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया, तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि सैमा को कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ छटक गया, क्योंकि सैमा अपने बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया और सैमा भाभी को देखकर कहा, भाभी कोई काम है? मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ देने पर उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी इन्हें इस तरह नहीं देखा था। मगर मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगी, अजमल अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर ऊंधी लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मिला किस्म का लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सैमा भाभी ने गर्दन मेरी तरफ से मोड़कर मुझे देखा और मेरी झुकी हुई नज़रें देखकर कहने लगी, अजमल शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा वैद सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरे शोहर तो बस परदेश में थे, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इसी मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। सैमा की बात सुनकर मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और उनके सर का दर्द तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। सैमा भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई हकीकत थी
کہ بھائی جب یہاں ہوتے تو ہر وقت مجھ سے اپنے سر کا مساج کرواتے تھے، لیکن وہ تو بھائی تھے، میں بھابھی کا مساج کس طرح کر سکتا تھا؟ سیما نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ سیما کس قسم کی عورت ہے، اس کو دیور سے مساج کا کہتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ ایک عورت کا ایک مرد سے مساج کروانا، وہ بھی اپنے دیور سے، کوئی اور ہوتا تو میں صاف لفظوں میں نہ صرف انکار کرتا بلکہ سیما بھابھی کو بھی اس بات پر کھری کھری بھی سناتا، لیکن اس وقت میں سیما بھابھی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اس لیے سیما بھابھی کے آگے زبان چلانے کی میری جرت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں انکار کرنے کی۔ سیما بھابھی نے اشارے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تیل کی بوتل مجھے دکھائی اور کہنے لگی، یہ بہت اچھا تیل ہے، کم از کم اس سے میرے سر کا مساج کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور مجھے لگا کہ شاید وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میرے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں سیما کو انکار نہیں کر پایا اور میں نے وہ تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر پر ان کے قریب ہی بیٹھا۔ دھیرے دھیرے میں ان کے سر میں تیل ڈال کر مالش کرنے لگا، البتہ میں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں اور خود کو کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنے سے روکا تھا۔ میرے ہاتھ سیما کے سر پر تیل لگاتے ہوئے پوری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آج تک بہت سے کاموں میں سیما بھابھی کی مدد کی تھی، لیکن سیما نے مجھ سے اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں جیسے جیسے تیل لگا رہا تھا، سیما کی عجیب آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا، جیسے انہیں سکون مل رہا ہے۔ سیما نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا تھا اور میں نے بھی ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ شرم کے احساس سے میرا تو چہرہ ہی سرخ ہو رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ اگر میں سیما بھابھی کو انکار کرتا ہوں اور بھائی کو یہ بات پتہ چلتی میں نے سیما کا کوئی حکم نہیں مانا تو میری جیب خرچی بند ہو جاتی، لیکن آج سیما کی مجھ پر عنایت کچھ الگ ہی تھی۔ سیما بھابھی نے مجھے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، میں سیما بھابھی سے مانگ لیا کرتا تھا اور وہ آگے سے سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ میں سیما کے سر پر مساج کر رہا تھا اور سیما کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا۔ اس کے بعد شاید سیما کو نیند آ گئی تھی کیونکہ ان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور پھر میں اٹھ کر ان کے کمرے سے خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میرا دل عجیب طرح سے تڑپ رہا تھا، پہلی دفعہ میں کسی عورت کی قربت کو محسوس کر کے آیا تھا اور اس بات نے میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ سیما کا لباس اور ان کی خوبصورت رنگت نے مجھے عجیب ہی نشے میں ڈال دیا تھا، اور پھر جیسے ہی مجھے خیال آیا میرے بھائی کی بیوی ہے تو میں نے توبہ توبہ کی اور سوچا جب آئندہ سیما کے کمرے میں رات کے وقت نہیں جاؤں گا۔ اگلی صبح سیما نے پوری طرح دوپٹہ پہن رکھا تھا اور میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، پھر میرے آگے ناشتہ رکھ کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، اجمل تم نے میرے سارے درد ختم کر دیے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ سیما کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور کہا، اصل میں آپ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں یا پھر آپ ملازمہ رکھ لیں۔ میری بات سن کر سبق کہنے لگی، میری تھکن کبھی نہیں اتر سکتی، جس دن امجد آئیں گے یہ تھکن خود بخود اتر جائے گی۔ میں سیما بھابھی کے لفظوں کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن وہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ میرے کالج کا وقت ہو گیا تھا، میں گھر سے نکل پڑا تھا، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں سیما بھابھی چلتی رہی تھیں۔ دوپہر کو میں گھر لوٹا تو آپا گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح موقع دیکھ کر انہیں سیما کے مساج والی بات بتا دوں، لیکن سیما اور آپا تو مل جل کر باتوں میں ایسی مگن تھی کہ آپا نے مجھ پر زیادہ توجہ بھی نہ دی تھی۔ سیما اور آپا کی کافی دوستی ہو چکی تھی اور سیما اور آپا کو سر پر بٹھاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد آپا یہ کہہ کر چلی گئی کہ ان کے شوہر کام سے آنے والے ہوں گے اور میں انہیں مساج والی بات وہاں بتا نہ سکا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ سیما بھابھی کپڑے دھو رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت پر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی کہ وہ سارے کپڑے میرے تھے اور میری وجہ سے انہیں اتنی تکلیف میں چھت پر جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً سیما بھابھی کو آواز دی اور بالٹی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ سیما کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا کیونکہ گرمی کی شدت تھی اور پھر کچھ کپڑے دھوتے ہوئے ان کا لباس بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں سیما سے بالٹی پکڑ کر چھت پر پہنچ گیا تھا، پھر میں نے انہی کے ساتھ سارے کپڑے بھی رسیوں پر پھیلائے اور ہم واپس نیچے چلے آئے۔ سیما بھابھی کچھ عجیب انداز سے چل رہی تھی جیسے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ میں نے خود سیما بھابھی سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں، مجھے لگتا ہے آپ کے سر میں زیادہ درد ہے۔ میری بات پر وہ ذرا سی مسکرائی اور کہنے لگی، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ سیما کی بات سن کر میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو
وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس لیے کچھ دنوں سے سیما کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ میرے لیے پریشانی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دوپہر ختم ہوئی اور گرمی کا زور بھی ٹوٹا تو مجھے چائے کی طلب کا احساس ہوا۔ میں سیما بھابی سے چائے کا کہنے ان کے کمرے کے قریب گیا تو اندر سے مجھے سیما کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ روتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج میری جو حالت ہے اس میں ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے خود کو برباد کر لیا ہے۔ سیما کی بات سن کر میں دروازے پر ہی رک گیا۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھیں، لیکن جو کوئی بھی تھا وہ بھائی نہیں تھا۔ سیما کی باتوں کا جو مفہوم سمجھ میں آیا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا سیما کے سر درد کی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ غلط طریقے سے؟ اس سے آگے کا سوچ کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات کس سے کہوں۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے امجد بھائی کو فون لگا دیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ بھائی پوچھنے لگے سب خیریت ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی کیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے بس یہی کہا کہ آپ کی یاد آ رہی ہے، ہو سکے تو آپ لوٹ آئیں۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد بھائی نے فون رکھ لیا تھا اور میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی رات بھی سیما مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ پھر لیٹی ہوئی تھی اور سر پر مساج کا کہہ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے تیل کی بوتل اٹھائی اور نگاہیں پھیر لی۔ میں بے دلی سے ان کے سر کا مساج کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا وہ کس طرح مجھ سے اپنا وہ والا مساج کروا رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں کالج جاتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اگلے دن میں کالج سے جلدی واپس آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور سیما بھابی گھر میں نہیں تھی۔ میں گھر سے دور چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد سیما گھر لوٹی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور تھی۔ پھر وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ میں فوراً گھر میں داخل ہوا اور سیما سے پوچھنے لگا انہوں نے سارا دن کیا کیا۔ سیما نے مجھے گھر کے کاموں کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ باہر گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہے۔ سارا دن میں نے یوں ہی بے چینی کے عالم میں گزار دیا تھا۔ سیما بھابی کا سچ جاننا چاہتا تھا اور پھر رات کے وقت سیما بھابی نے مجھے پھر کمرے میں بلا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے مساج کروانا چاہتی ہوں گی، لیکن میرا دل ہرگز بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر یہ سچ تھا کہ ان کے سر میں واقعی بہت تکلیف تھی۔ ان کی آواز پر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی۔ سیما بھابی نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کہی جسے سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگی پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب سیما نے مجھے اندھیرا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا سیما لائٹ کیوں بند کروا رہی ہیں؟ لیکن وہ اصرار کرنے لگی۔ سیما بھابی کے بار بار کہنے پر میں نے لائٹ بند کی اور جیسے ہی مالش کرنے کے لیے ان کے قریب بیٹھا تھا تو سیما نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی اس حرکت پر میں دنگ رہ گیا اور مجھے شدید غصہ بھی آیا۔ وہ اپنی حد پار کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں روشنی میں تم سے یہ بات کر سکوں، اس لیے میں نے تم سے اندھیرا کرنے کو کہا ہے۔ سیما کی آواز میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی کہانی مجھے سنائی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیما کہنے لگی مجھے لڑکوں کا بہت شوق تھا، لیکن کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے تنہائی کی زندگی کٹنے لگی۔ پھر بڑی مشکل سے میری زندگی میں ایک شخص آیا جس نے مجھے محبت کے خواب دکھائے اور میں اپنی تنخواہ اس پر لٹانے لگی۔ جب جتنے پیسے مانگتا میں اسے دے دیتی، لیکن جب میں نے اس سے شادی کا کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے کسی جوان لڑکی کا ساتھ مل سکتا ہے کیونکہ وہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ میری بدولت ہی اس نے چھوٹا موٹا کاروبار بھی جما لیا تھا اور اب جب اس کے پاس سب کچھ آ گیا تھا تو اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ لیکن اتنے عرصے تک مستقل دو نوکریاں کرنے کی وجہ سے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آئے دن میری کمر میں تو کبھی سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ پھر تمہارے بھائی کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے مجبور کیا اور میں شادی کر کے یہاں آ گئی، لیکن ہر وقت مجھے اس بات کا پچھتاوا ہوتا کہ میں نے ایک ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ نہ ہی میرے بہن بھائیوں نے میری قدر کی اور نہ ہی میری محبت نے۔ اور اس سے بھی بڑا ستم مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بھائی نے دبئی میں شادی کی ہوئی ہے۔
تمہارے بھائی نے کچھ دنوں پہلے ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ وہاں شادی کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ شادی صرف تمہارے اور اس گھر کے لیے کی ہے۔ یہ سن کر میں پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میرا سارا دھیان بس اسی بات پر رہتا تھا کہ مجھے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اور ایسے ہی سوچوں میں گم ایک دن میں چھت پر کپڑے دھوتے دھوتے گر گئی۔ اسی وجہ سے میری کمر اور سر کا درد دوبارہ اٹھ گیا۔ بہت مجبوری میں نے تم سے مالش کرنے کا کہا، اور پھر تم میری مالش کرنے لگے۔ مجھے خود بھی یہ سب کرواتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے سوا میرا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ کل میں اپنے گھر گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی کا بتایا اور ان سے کہا کہ میں اس طرح کب تک زندگی گزاروں گی، لیکن میری ماں نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر مت آنا، کیونکہ یہاں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ میری بھابھی مجھے قبول نہیں کریں گی۔ یہ سن کر میں مزید ٹوٹ گئی اور واپس گھر چلی آئی۔ میں جان گئی ہوں میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ میں تمہارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے مالش کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمہارا بھائی شادی کر چکا ہے اور وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں۔ یہ کہہ کر سیما بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیما بھابھی نے کمرے کی بتی بند کروا دی تھی۔ کتنی دیر ہم دونوں روتے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، میرے بھائی نے سیما کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے سگے رشتے بہت برا کر چکے تھے، اور اب بھائی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مگر کہیں نہ کہیں اس میں ہم بہن بھائیوں کی بھی غلطی تھی۔ ہم نے کبھی امجد بھائی کو واپس آنے نہیں دیا تھا۔ ان کی عمر بھی بیت رہی تھی، وہ کب تک تنہا رہتے، اس لیے انہوں نے پردیس ہی میں کسی عورت سے شادی کرنی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سیما کہنے لگی میں ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی، تمہاری خدمت بھی کروں گی اور گھر کا خیال بھی رکھوں گی، بس تم مجھے اس گھر سے کبھی جانے کا مت کہنا۔ تمہارا بھائی اب تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور مجھے یہیں رہنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے اس گھر سے نکال دو گے۔ میں نے سیما سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آپ نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کیوں تنہائی کی زندگی کاٹیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سے طلاق لے لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ میری بات سن کر سیما بھابھی حیران رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی، سیما سے کہا کہ خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں جلدی نوکری کر لوں گا، تب تک آپ اپنی عدت مکمل کر لیجئے گا اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آپ کی اور آپا کی اچھی دوستی ہے، جب آپا کو سچ پتہ چلے گا تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ سیما بھابھی کہنے لگی میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ میں نے پردیس میں بیٹھے شوہر کو دھوکہ دے کر دیور سے شادی کر لی۔ میں نے سیما بھابھی سے کہا کہ اس دنیا نے آپ کو کیا دیا ہے جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر سیما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسی وقت آپا کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ آپا بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی، انہوں نے بھی سیما سے معافی مانگی تھی، اور پھر سیما بھابھی نے امجد بھائی سے طلاق لے لی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد میری اور سیما کی شادی ہو گئی تھی۔ سیما میرے ساتھ کافی حد تک خوش رہتی ہیں۔ میں عمر میں تو چھوٹا تھا، لیکن سیما کا پورے طریقے سے ساتھ نبھانے کے قابل ہوں، جو ہمارے تعلق کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آج کل ایسی مثالیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کے لیے بہت ملتی ہیں کہ لڑکے روٹی روزی کی خاطر سعودی عرب، دبئی، کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، مگر وہ پیچھے اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ بس وہ پیسے کمانے میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ان کو پیچھے کسی کا بھی خیال نہیں ہوتا، یا یہ سب غربت کی وجہ سے ہے کہ وہ روٹی روزی کمانے کے لیے پردیس جاتے ہیں اور پھر اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہیں کسی سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنے پہلے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں۔ اگر آپ پردیس میں نہیں رہ سکتے بیوی کے بغیر تو واپس آ جائیں اور ادھر ہی کوئی کاروبار وغیرہ کر لیں اور اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ خوش رہیں اور آپ کے بچے یتیمی کی زندگی گزاریں اور در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ کیا اجمل نے یہ ٹھیک کیا؟ اس نے اپنی بھابھی سے شادی کی اور اس کو سہارا دیا۔ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔